बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, जब बानी पीटीआई की 2022 में हुकूमत गई तो मईशत का बुरा हाल था। ख़ुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि हम माशी तौर पर बारूदी सुरंगें बिछा कर जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ नामुमकिन को मुमकिन करना जानते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ डिफ़ॉल्ट होने से बचाया बल्कि मईशत भी जो है वो अब अपनी दुरुस्त सिमत की जानिब गामज़न है। इस वक्त अगर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से भी बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज 1,00,100 इंडेक्स को क्रॉस कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान की तरसीलात ज़र तारीख की बुलंद तरीन सतह 38.3 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब ज़्यादा तरसीलात ज़र भिजवा रहे हैं, जबकि कुछ अर्सा कबल अगर आपको याद हो तो तहरीक इंसाफ का कहना था कि पाकिस्तान पैसे ओवरसीज़ ना भिजवाएं, लेकिन इसके बरक्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पर एतमाद का सबूत देते हुए ज़्यादा तरसीलात ज़र भिजवाएं हैं। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर अज़रबैजान ट्रेड हाउस अदील शुजा भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदील शुजा भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जूम पर टोक्यो से हमारे साथ मौजूद होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं मलिक मोहम्मद यूनुस साहब। मलिक मोहम्मद यूनुस साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अदील शुजा भट्ट साहब, अज़रबैजान ट्रेड हाउस के सदर भी हैं आप, अक्सर बैरून मुल्क भी होते हैं। अभी भी चंद रोज़ कबल आप तुर्किया गए हुए थे और इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक का आपने विज़िट भी किया। क्या हालात देख रहे हैं आप, क्योंकि अगर हम इस वक्त की सूरत हाल हम देखें तो ज़्यादा तरसीलात ज़र भिजवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी जो स्टेटस है, जो इस टाइम उसके जो हालात हैं, वो शायद हमने बहुत अरसा से ये हालात पहले नहीं देखे। काफ़ी दहाइयों से हम इस हालात या इस पोजीशन में पहले नहीं थे। मेरा जाना हुआ कतर में, वहाँ पे कतर की गवर्नमेंट ने, वहाँ की मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में से कमाल साहब को बुलाया हुआ था और वहाँ पे पाकिस्तान से डेलीगेट्स गए हुए थे कि पाकिस्तान कतर को किस तरह मेडिकल के अंदर पार्टनरशिप कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। और पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर, पाकिस्तानी जो मेडिकल की जो सलाहियतें हैं, वो बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस रही, बहुत सराहा गया और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके नए दरवाज़े खुलेंगे। इसी तरह कतर और बहुत सारी चीज़ों में और फील्ड्स में पाकिस्तान के लिए दरवाज़े भी खोल रहा है और मुमकिनात भी पैदा कर रहा है, क्योंकि एक एतबार का निशानी है कि एतबार करे और साथ चल रहे हैं। इसी तरह पे मेरा अज़रबैजान जाना हुआ। वहाँ पे एक तुर्क दुनिया की एक फेयर था जी। उस फेयर में तमाम तुर्क ममालिक ने जो है अपने स्टॉल लगाए हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा एंक्शियस थे और उनकी ख्वाहिश थी पाकिस्तान के साथ काम करने की, पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स दोनों बढ़ाने की, पाकिस्तान की ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करने की, पाकिस्तान की जो है काबिलियत जो ह्यूमन रिसोर्स में है उसको इस्तेमाल करने की। तुर्की में की हुकूमत इस दौर में और इस वक्त में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है कि एक अमली तौर पर पाकिस्तान के साथ काम किया जाए। सही। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक पाकिस्तान तुर्की के फ्री ज़ोन का भी एक इयादा किया गया है जो कराची में बनेगा। कुछ इंटरनेशनल हमारे हमसाया ममालिक के ऊपर ऐसे पाबंदी जिसकी वजह से हमारे कारोबार एक्सपोर्ट में मुश्किलात आती हैं। उन मुश्किलात को हल करने के लिए हमारे ब्रादर मुल्क ख़ुद आगे आ रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाए कि पाकिस्तान में कुछ प्रोडक्शन साथ हो जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। तुर्की ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ $5 बिलियन तक की अपनी जो है वो, और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी विजन है और उन पर एतमाद भी है कि तुर्की में जैसे ये बुरी हुकूमत आई थी, शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन 3 दौरे किए तुर्की के और उन दोनों ममालिक के दरमियान जो इक़्तिसादी ताल्लुक़ है उसको बढ़ाने की भरपूर कोशिश की, बल्कि उनको जो उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको पाकिस्तान में लाने की कोशिश की। बहुत सारी कोशिश उस दौर में हुई, मगर जो सेंट्रल एशिया के ताल्लुकात हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बहुत पुरानी एक काविश है, ठीक, जिसमें शहबाज शरीफ साहब के 3 दौरे 6 माह में हो चुके हैं अज़रबैजान के, उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान जा चुके हैं, उज़्बेकिस्तान जा चुके हैं। ना सिर्फ वज़ीर आज़म साहब जा चुके हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज़ जाती हैं और अमली तौर पे मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री पार्टनरशिप्स चल रही हैं, अमली तौर पे उसके ऊपर काम हो रहा है। बहुत सारी ऐसी मुश्किलात हैं जिसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान ख़ुद नहीं है। इंटरनेशनल हालात हैं, जोग्राफिकल हमसाय ममालिक के ऊपर लगाई गई पाबंदियाँ हैं, फ़ाइनेंशियल सिस्टम्स के कुछ मसाइल हैं। उनको हल करने के लिए दोनों ममालिक की मिनिस्ट्रियाँ और हुक्मरान बहुत संजीदा हल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे अज़रबैजान के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन अभी जूम पर हमारे साथ मलिक मोहम्मद यूनुस साहब टोक्यो जापान से मौजूद हैं। मलिक साहब, कैसे देख रहे हैं अब तरसीलात ज़र जो हैं वो ज़्यादा भिजवाए जा रहे हैं? जापान की जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, आप वहाँ पर रहते हैं, तो
کہ وہاں پر جو ہے وہ موجودہ حکومت کے حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف کے حوالے سے کیا کہنا ہے، اور پیسے جو اب اس دفعہ زیادہ ترسیلات زر بھجوائیں اس پر کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ سر، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کا۔ جی الحمدللہ اس سال جو ترسیلات زر ہے یہ 2025 میں جو پاکستان اوورسیز والوں نے بھیجی ہے، یہ الحمدللہ تاریخ کی سب سے بڑی ترسیلات زر ہے۔ یہ 38.3 بلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے، جو کہ 2024 کے مقابلے میں الحمدللہ 26% جو ہے نا زیادہ ہے۔ ٹھیک، ترسیلات زر میں غیر معمولی اضافہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اوورسیز پاکستانی موجودہ گورنمنٹ پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں، اور ہمارے قائد، ہمارے میاں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ جو سی ایم ہے، ان سب پہ، اس پارٹی پہ، اس گورنمنٹ پہ، ان اداروں پہ ہم اوورسیز والے اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہر سال یہ ترسیلات زر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اور بڑھتی جائے گی۔ اور ترسیلات زر پاکستان جیسے ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ترسیلات زر میں غیر معمولی اضافے سے دنیا کو یہ پیغام گیا ہے الحمدللہ کہ پاکستان کو کوئی ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جی، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن بھرپور کوشش پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور اگر ادھر میں ذکر نہ کروں ہماری سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ مریم بی بی نے جس طرح پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ یہ عمر بھائی، یہ وہ میرے جو دوست پی ٹی آئی میں تھے جو غلطیاں کی انہوں نے، وہ بھی الحمدللہ اس وقت ہمارے ملک کی، ہماری فوج کی، ہماری قیادت کی، ہمارے اداروں کی وہ بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک ایک صحیح پٹری پہ چل گیا ہے اور چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ہماری دعائیں ساتھ ہیں نا۔ ٹھیک، ملک یونس صاحب، آپ ٹوکیو میں ہیں، جاپان میں ہیں، تو وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کی کیا رائے ہے؟ گورنمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں، اور خصوصاً جو جنگ کے بعد جو مورال ہائی ہوا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر میں تو سب سے پہلے اپنی آرمی کو، اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور عاصم منیر صاحب کو، ان سب کو، سارے اداروں کو سلوٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آج ہم اگر جاپان میں ہیں، کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں تو کوئی ہمارے ہمسائے ملک جس کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہے، وہ اپنی نظر جو ہے نا نیچے جھکا کے چلتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہ اللہ پاک نے ہمارے ملک کو ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے، اوورسیز کے لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ عزت دی ہے۔ اور ہماری جو جاپان میں بسنے والی کمیونٹی ہے، خاص طور پہ اوورسیز، یہ جاپان والے، یہ الحمدللہ ہماری قیادت پہ، نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ اور مریم نواز شریف صاحبہ کی وجہ سے یہ سارے لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ ترسیلات زر الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ انشاءاللہ بڑھے گی انشاءاللہ، اور نا۔ بالکل ٹھیک ہے، ملک صاحب لائن پر ہی رہیے گا۔ پرویز بشیر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ہم جس طرح ملک یونس صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، جاپان ٹوکیو میں موجود ہیں، آذربائیجان سمیت مختلف ملکوں کا دور اب کر کے آ رہے ہیں ابھی ہمارے عدیل شجاع بٹ صاحب۔ پاکستان کا جو ایک مورال بلند ہوا ہے الحمدللہ جنگ کے بعد، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ بھارت کو عبرتناک شکست بھی دی ہے، اور پوری دنیا میں پاکستانی بیانیے کی بھی فتح ہوئی ہے، اور اب ریکارڈ ریمیٹنس پاکستان آ رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے۔ یہ جو جنگ کے بعد کی صورتحال ہے وہ اس میں بڑے مواقع پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ ایفرٹ جو ہے نا معیشت کو سنبھالنے کی، یہ ڈیفالٹ سے شروع ہوئی ہے، زیرو سے۔ جو شہباز شریف نے جو اپنا ہدف مقرر کیا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر سے بہتر تر کرنا ہے، تو یہ جو ہے، جو ریمیٹنس ہے، ترسیلات زر، یہ ایک اس کا حصہ ہے، اور یہ اس کی عکاسی بھی کرتی ہے کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے، اور باہر کے جو ممالک کے جو پاکستانی ہیں
وہ پاکستان کی معیشت کو، صورتحال کو، حالات کو اور کس طرح دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ خاص طور پہ جنگ کا ذکر کیا ہے, جی دیکھیں جنگ جو ہوتی ہے وہ ہے تو بری چیز, جی لیکن مواقع بھی پیدا کرتی ہے. اور ہمیں تو ایسا موقع ملا ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس وہ وہ ماسٹر ابھر کے ڈپلومیٹک سامنے اسٹروک, ہاں وہ جی میں بات کروں ماسٹر ڈپلومیٹک اسٹروک وہ تو ایسی ابھر کے سامنے آئی ہے کہ ہمارے طرف سارے ممالک جو ہیں وہ مائل بھی ہو رہے ہیں, قائل بھی ہو رہے ہیں. صحیح. دیکھیں اب اس کے بعد یہ ایک سال کے اندر آپ یہ دیکھیں $8 ارب کا اضافہ, اور سعودی عرب سے 82 کروڑ, یو اے ای سے 72 کروڑ, ٹھیک, برطانیہ سے 54 کروڑ, ٹھیک, اور یہ اور بڑھے گا. صحیح. دیکھیں یہ کوئی ایسے نہیں کہ انہوں نے صرف بھیجنا شروع کر دیا, اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں, اس کے اندر اور چیزیں بھی شامل ہیں. ٹھیک. دیکھیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اسکیم ہے, صحیح. اور ریمیٹنس انیشیٹو ایک پروگرام ہے. اسی طرح اوورسیز پاکستانی کا جو کمیشن وغیرہ ہے اس کا بھی بڑا رول ہے. انہوں نے بھی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو سہولت بھی دی ہے, تحفظ بھی دیا ہے. اس لیے کہ پہلے اوورسیز پاکستانی جو ہے نا ہونڈی کا بڑا استعمال کرتے تھے. تو آپ کو یاد ہوگا 2014 میں ایک تحریک انصاف کے جو بانی ہیں جی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح نہ بھیجیں پیسے, ٹھیک, یہ بند کر دیں, سول نافرمانی کی جو تحریک, وہ تو ہمیشہ انتشار اس کے بعد پھر کہا, صحیح, تو الٹی ہو گئی سب تدبیریں. جی, اب اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ ریمیٹنس جو ہے وہ ڈبل ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک. اب دیکھیں نا ابھی تھوڑے عرصہ پہلے آپ 22 ارب ڈالر پہ تھے, جی, اب یہ تقریباً 38 ارب اور 30 کروڑ پہ آ گئے ہیں. جی, تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو تحفظ دیا گیا ہے, جو پلان کیا گیا ہے, جو پروگرام کیا گیا ہے, پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری جو معیشت کی جو بحالی کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس سے بھی یہ لنک کرتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. اس سے بھی یہ لنک کرتا ہے کہ آپ اعتماد کر رہے ہیں ریاست پہ, آپ وطن سے اپنی اور حکومت سے بھی. جی, تو جو شہباز شریف نے جس طریقے کی پلاننگ کی ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے, اور اس کا ایک یہ نظر آتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے آگے بڑھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایڈ نہیں ٹریڈ, یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ہمیشہ سے بات رہی ہے, اور پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ابھی ہم نے دیکھا کہ پھر جو ہے وہ $2 ارب کے معاہدے ہوئے. تو آپ چونکہ ان معاملات کو دیکھ بھی رہے ہوتے, کیسے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اگر آپ $2 ارب صرف ایک چھوٹی سی ٹپ آف دا برگ ہے, یہ بہت چھوٹی سی پاکستان اور آذربائیجان کے تناظر میں یہ بہت ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے جو بھی انہوں نے انیشیٹ کی ہے. بیسک انویسٹمنٹ تو اس سے زیادہ بھی کرنا چاہتے ہیں. آذربائیجان ایک ان ممالک میں سے ہے جو اپنے دوست ممالک جیسے کہ ترکیہ میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں, اور وہ ویسی ہی ایک انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کے خواہش مند بھی ہیں, جس کے لیے بھی لائے عمل بھی طے ہو رہا ہے, وینچرز بھی دیکھی جا رہے ہیں, اور پاسبلٹیز پر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور اس لیے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی بار بار 3 دورے پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں آذربائیجان کے, 2 دورے وہاں کے صدر صاحب جہاں پہ کر چکے ہیں. دونوں کی یہ صرف یک طرفہ تعلق یا یک طرفہ خواہش نہیں ہے. آپ جب فیبرری کے اینڈ میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے تھے, 7 وزراء گئے تھے, تو آذربائیجان کے صدر الہام علیہ صاحب نے بہت کلیئر طور پہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے, کم سے کم 2 سے 5 بلین کی ایئرلی بائیلیٹرل ٹریڈ تک جانا ہے, اور 15 سے 20 ارب ڈالر تک کی انویسٹمنٹ جو پاکستان میں کرنے کا ان کی انٹینشنز ہیں, جس طرح ان کی ترکی میں بھی اتنی انویسٹمنٹ ہے. مگر یہ 1-2 دن میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, اس کے لیے بہت ساری انٹرنیشنل مسائل ہوتے ہیں, انتظامی مسائل ہوتے ہیں, پھر انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز میں انہوں نے انالیسس کرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ ایک منزل ہے جس کی طرف وہ چل رہے ہیں دونوں ممالک مل کے, مگر اس کا جو سٹارٹ ہے, جو اس کا سٹارٹنگ ٹپ ہے وہ $2 ارب کی انہوں نے انویسٹمنٹ, جس کے اوپر پہلے بہت سا کام آلریڈی ہو چکا ہے اور آگے بھی ہوگا, اور اس طرح اور انویسٹمنٹ آئے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے جو صدر الہام علیہ صاحب تھے, ان کا اس فنکشن میں, اس تقریب میں خاص طور تھا کہ ایک تو آپ بائیلیٹرل ٹریڈ کو بڑھائیں, جو مشکلات ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, جیسے کہ اب
وہاں پہ جو ٹریڈز اور ڈیوٹیز ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جو پاکستان چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے ہم اس کو ڈیوٹیز میں رعایت دینے کو تیار ہیں. ہم پاکستان کو سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں, رشیا میں, یوکرائن میں, بیلاروس کی مارکیٹس میں ایکسیس دینے کو تیار ہیں, کیونکہ آذربائیجان کے ممالک کے ساتھ فری ٹریٹیز ہیں ٹریڈ کی. فری زون میں ہمارے لیے اسپیشل کیپیسٹی کریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر صدر صاحب کا کہنا تھا کہ آذربائیجان اور پاکستان کو مل کے نارتھ ساؤتھ کوریڈور کے اوپر کام کرنا ہے, اس کے اوپر چلنا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا بھی فوکس ہے, اسی لیے تو مسلسل وزٹ بھی ہو رہے ہیں, تاکہ کیونکہ اگر معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو ٹریڈ کے ذریعے ہو. بالکل دو طرفہ ہے. یہاں سے پرائم منسٹر صاحب کی بہت سی محنت ہے, انہوں نے اس بارے میں بہت ساری یہاں ملاقاتیں کی ہیں, وہاں کے اسٹیک ہولڈر سے ملے ہیں, ان کے اپنے وزراء کو ساتھ لے کے گئے ہیں. علیم خان صاحب گئے ہیں, اطاع طاہر صاحب کے ساتھ گئے ہیں, جام کمال صاحب کے متعدد وہاں پہ دورے ہو چکے ہیں. اور یہ لوگ ہر ایک جو عہدے دار ہے وہ اپنی منسٹری میں وہاں پہ مسلسل رابطے میں ہے, کام ہو رہا ہے, اور اس کے نتائج جلد یا بدیر نظر ضرور آئیں گے. صحیح. یہ صرف ملاقاتیں یا چائے کی پیالے یا کھانا نہیں ہو رہے, اس پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, دو طرفہ ہو رہا ہے. صحیح. وزیر اعظم صاحب خود اس بارے میں بہت سنجیدہ ہیں. آپ نے آج سے پہلے کبھی کسی بھی سربراہ کو سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں یا ان ممالک میں جاتے اس طرح نہیں دیکھا ہوگا. شہباز شریف صاحب کا یہ کمال تو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, کہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹریڈ کے ذریعے ترقی کرنی ہے. جو پچھلے ہفتے اور جو ایک ماہ پہلے خان کندی میں اور قرہ باغ کے علاقے میں جو دو تقاریب ہوئی ہیں, اس میں آذربائیجان, ترکی اور پاکستان نے خاص طور پہ بر ملت کا نعرہ لگایا ہے. یہ نعرہ پرانا نعرہ ہے کہ ہم لوگ ایک قوم ہیں. صحیح. اور یہ صرف پاکستان کا دعویٰ نہیں ہے, یہ آذربائیجان کا بھی دعویٰ ہے, ترکی کا بھی دعویٰ ہے. بالکل. بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوے کو اب عمل میں لے کے آئیں. صحیح. اس کے لیے کام کریں. ابھی آپ ترکی میں اور آذربائیجان میں شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے کہ آپ نے اس ملک کو آزاد کروایا ہے, اتنا پیارا بنا ہے, ہمیں یہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہیے. وہ علامتی جملہ اتنا پسند کیا جا رہا ہے کہ جس طرح اب جو قرہ باغ ہے وہ 3 ملکوں کا اکٹھا ایک علاقہ بن گیا ہے. ٹھیک. تو یہ بالکل صحیح ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں جاپان میں ملک یونس صاحب کا رخ کروں گا. ملک یونس صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں, ایک طرف تو تحریک انصاف کی جانب سے کچھ عرصہ قبل کہا گیا تھا کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کہا گیا تھا کہ پیسے نہ بھجوائیں, لیکن اب پیسے زیادہ جو ہیں وہ ریمیٹنس زیادہ بھجوائی جا رہی ہے. جی عمر بھائی, آپ نے وہ بانی کی بات کی, تو بات یہ ہے کہ وہی بندہ جو اپنے اوورسیز پہ بڑا پراؤڈ کرتا تھا, اوورسیز میں میرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پوری پاکستان سے زیادہ میرے اوورسیز میں لوگ بیٹھے ہیں, تو آپ کو پتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں جن کی رسائی نہیں ہے, جو پاکستان آتے نہیں ہیں, وہ صرف باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان آنا پسند بھی نہیں کرتے. تو وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ تم ترسیلات زر نہ بھیجو اور یہ ملک ڈیفالٹ ہوگا. یار ڈیفالٹ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کے فضل سے پاکستان سے جو مخلص لوگ ہیں, جو پاکستان سے محبت اور پیار کرتے ہیں, وہ کیسے اپنی فیملیوں کو پیسے نہیں بھیجیں گے؟ وہ الحمدللہ انہوں نے اس کی بات سننے کے بعد انہوں نے اور زیادہ بڑھا دیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ملک دشمن کون ہے اور ملک سے محبت کرنے والے کون ہیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری اوورسیز میں لوگ جتنی کمیونٹیاں ہیں ساری دڑا دڑ اپنے پیسے بینکوں کے ذریعے بھجوا رہے ہیں تاکہ ہمارے ملک کا مرال اور اوپر جائے, اور اللہ کے فضل و کرم سے گیا ہے. ان کی جو نیت تھی, جو ان کا تھا کہ ہم اپنے اوورسیز کے لوگوں پہ انہوں نے اعتماد کیا کہ یہ پیسے نہ بھیجیں گے تو ملک ڈیفالٹ ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے شہباز شریف صاحب نے, اسحاق ڈار صاحب نے اور پوری ٹیم نے محنت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ملک کا ایک نام بنایا ہے. جیسے اوورسیز میں ابھی آپ دیکھیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ جو کام شروع ہو گئے ہیں کہ آپ جب بھی آئیں 5 منٹ کے بعد آپ کا انٹرنیشنل لائسنس آپ کو مل جائے گا. جیسے جنیوا میں پہلے سین ہوئے تھے, وہ الحمدللہ بحال ہو گیا. 5 منٹ میں آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر ہی آپ کو انٹرنیشنل لائسنس مل جائے گا. یار یہ دیکھو, یہ مریم بی بی کیا کام کر رہی ہے. اب تو پی ٹی آئی والے الحمدللہ وہ بھی اب مریم بی بی اور شہباز شریف اور پوری ٹیم کی وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. انشاءاللہ جو ملک دشمن تھے ان سب کو اوورسیز والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ملک دشمن کون تھے اور پاکستان سے محب وطن کون لوگ ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عمر بھائی دیکھنا یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرتا جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو 113ویں نمبر پہ تھے, الحمدللہ آج 100 نمبر پہ آئے ہیں. یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اور بہتر جائے گا, کیونکہ ہم اوورسیز میں رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے پاس سے کوئی انڈین گزرتا ہے تو نظریں نیچی جھکا کے گزرتا ہے, ان کو پتہ چلتا ہے یہ پاکستانی انہوں نے ہمیں مارا ہے.
بہت بہت شکریہ ملک یونس صاحب، آپ نے بات بالکل درست کی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان کی عزت ہی ہماری عزت ہے۔ پرویز بشیر صاحب جی، یہ بات ابھی کر رہے تھے آئزر بھائی، جی، تو جنگ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی، میں کچھ دن پہلے وہیں تھا۔ اچھا آذربائیجانی تھے، آذربائیجان، مگر میں کچھ اور بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ جن ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا اور کھل کے ساتھ دیا، بالکل آذربائیجان، انڈیا کا کھل کے صرف اسرائیل نے ساتھ دیا۔ جی ہمیں زوم پر جوائن کیا، اٹلی میں موجود ہیں قمر ریاض خان صاحب۔ قمر ریاض خان صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میری آپ کی آواز آ رہی ہے؟ خوش آمدید سب سے پہلے تو، اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ اوورسیز ہیں آپ، اٹلی میں اس وقت ہیں، یورپ کے مختلف ملکوں میں جاتے رہتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں آپ، تو اس دفعہ ہم نے دیکھا ریکارڈ ریمیٹنس آئی ہے، تو یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پر اوورسیز پاکستانیوں کا ایک اعتماد کا ثبوت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے ادارے پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں یہاں پہ آ کے۔ تو جو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، دیکھیں اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو 38.3 جو ڈالرز کی ریمیٹنس آئی ہیں پاکستان میں، یہ تو وہ ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ تھرو پراپر چینل آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ڈبل آئی ہیں، جی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا موجودہ حکومت پر بھرپور اعتماد ہے کا اظہار ہے جو کہ انہوں نے موجودہ حکومت پر کیا ہے، اور اس کے باوجود کہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے 2024 میں کہا تھا کہ آپ اپنی ریمیٹنس جو ہیں وہ روکیں اور پاکستان کو نہ بھیجیں، اور جو وہ راگ الاپتے ہیں کہ اوورسیز کے اندر جو ہے وہ عمران خان کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، اس بات کی یہ نفی ہے کہ انہوں نے اس کی کال کو اپنی رد کیا اور موجودہ حکومت کی پالیسیز پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، جو کہ پچھلے سالوں میں اس سے جو پچھلے سال ہے 30 کچھ تھی ارب ڈالر کی ریمیٹنس، تقریباً 40 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانیوں نے جو بھیجا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ، آپ لگا لیں، میں لگا لوں، اور کوئی تیسرا بندہ لگا لیں، کوئی بندہ بھی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے یا پیسہ ہے وہ غلط جگہ پہ نہیں لگاتا، جی، وہ ہمیشہ سے وہاں پہ پیسے لگاتے ہیں جہاں پہ ان کو اعتماد ہو کہ ہمارا پیسہ وہاں پہ محفوظ ہے، وہاں پہ ہمارے پیسے کا ضیاع نہیں ہوگا، وہاں پہ ہمیں جانی مالی جو ہمیں وہ پروٹیکشن ہے وہ ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے موجودہ حکومت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے جو 40 ارب ڈالر کے قریب جو زر مبادلہ ہے وہ پاکستان بھیجا ہے۔ میں یہاں پہ اگر آرمی چیف فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے ایک پروگرام میں کیٹیگورلی کہا تھا کہ جو وہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو مایوسی ہوگی، اور اللہ نے ان کے ایک ایک لفظ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مہر لگائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا۔ پاکستان نے بلکہ اپنے بھرپور طریقے سے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں جو کہ انتہائی نچلی سطح پہ آ چکے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے بعد، وہ اللہ کے فضل و کرم سے سٹیبل ہوئے۔ پاکستان کے اندر مہنگائی کا جو ایک لہر تھی، میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی ختم ہوگی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بریک لگی۔ جی، پاکستان کے اندر جو سبزیاں ہیں وہ عام آدمی کی دسترس میں آئیں، جو پاکستان کے اندر گندم آٹا ہے، چاول ہیں، وہ لوگوں کی دسترس میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں مہنگائی کے حوالے سے مزید اقدامات کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اچیومنٹس ہیں موجودہ حکومت کی، جناب شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے دن اور رات کیا، انہوں نے صفاتی سطح پر پاکستان کے، اور اس کے میں صفاتی سطح پہ جب نام لوں گا تو ساتھ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ہمارے وزیر خارجہ جناب محمد اسحاق ڈار صاحب، ان کی شبانہ روز محنت، اور میں سمجھتا ہوں ان کی پوری ٹیم نے، شہباز صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب نے، ان کی جو دیگر رفقائے کار ہیں، جی، انہوں نے دن رات جتنے دوست ممالک ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا،
اور آپ دیکھیں جو عالمی لیڈرز ہیں ان کی باڈی لینگویج اس بات کی گواہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایک سوورن اور مضبوط سٹیٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، صحیح. اور انہوں نے بھرپور طریقے سے جو ہماری قیادت ہے ان کو آنر دی، ان کو رسپیکٹ دی، صحیح. اس لیے کہ جو طاقتور اور خوددار قومیں ہوتی ہیں ان کو اسی طرح جو عزت ہے وہ ملنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب، جو ان کا آپس میں اعتماد اور پاکستان کو مضبوط کرنے کا سفر ہے، اس کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا یہ ایک سنگ میل ہے جو کہ انہوں نے عبور کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کے ساتھ ساتھ جی اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستانی عوام ہے اوورسیز کی جو بالکل ٹھیک، پچھلے دنوں بالکل میں ٹھیک. ہمارے جتنے بھی ممالک اوورسیز کے قمر صاحب آپ لائن پہ رہیے گا. آرمی کے عدیل شجاع بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تو ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل درست بات کی. ابھی ہم اگر دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کے نے ایک طرف تو معیشت کو مضبوط کیا، دوسری جانب جو خارجہ پالیسی جس کی ہم بات کر رہے تھے، پرویز بشیر صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے کہ دوست ممالک ہمارے اور قریب آئے ہیں. ترکیہ کی دیکھ لیں، آذربائیجان نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا. شہباز شریف صاحب نے اپنی عبوری حکومت جب انہیں ملی تب سے لے کے اب تک کافی زیادہ محنت کی، جس کو پہلے پی ڈی ایم گورنمنٹ جب آئی جی تب، اور اس کے بعد سے اب تک، اور اس کے اوپر اپنی پوری طاقت سے کام کیا. اور شروع میں تھوڑا سا لوگ اس کو عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے، مگر اس کے جو ثمرات ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں کہ جو تعلق ہے ایک دفعہ پھر اپنی اس سطح پہ پہنچ گئے، نہ کہ جنگ بلکہ امن میں بھی ہم لوگ آگے بڑھیں. یہ صرف تعلق اب ان 2 ممالک یا 4-5 ممالک تک نہیں ہے جی. یہ اس ممالک کے جو دوسرے دوست ممالک ہیں، جس میں جو دوسری ترک سے ریاستیں ہیں، جو عرب ریاستیں ہیں، وہاں پہ پاکستان کی اہمیت، وہاں پہ پاکستان کے تعلقات، پاکستان کو UNO میں ڈفرنٹ جو ہے وہ سیٹس مل رہی ہیں، ڈفرنٹ بڑی عہدے مل رہے سکسیس ہے ہیں. پاکستان کی یہ. اور دہشت گردی کے خلاف جو مقابلہ اس میں پاکستان کو صدارتی صدر سیٹ دی گئی، جی. جس پہ ہندوستان نے کافی چیخیں بھی ماری اس کے اوپر. یہ اس اعتماد کی نشانی ہے کہ یہاں پہ اس وقت پاکستان میں ایک نظام چل رہا ہے جو ان سب جو منفی اثرات ہیں اس کا لڑ رہا ہے، ملک کو جو ہے مثبت رستے پہ لے کے آ رہا ہے. اور ساتھ آپ کے تب چلتا ہے کوئی جب آپ کا رستہ اور سفر جو ہے ایک پرامن اور درست ہو. جب آپ درست رستے پہ نہ ہو، ساتھ چلنے والے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے جتنے بھی دوست ہوں. تو اس وقت ہم ایک بہت بڑے دوستوں کے گروہ میں ہیں، اکٹھے ہیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اور ابھی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے امریکہ جلد ہی پاکستان کے لیے ٹیرفس نیچے کرنے جا رہا ہے کاٹن پہ، جو کہ ایک کمٹمنٹ ہے جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی تھی کہ آپ سیز فائر کر دیں، ہندوستان پہ اور زیادہ حملے نہ کریں. پاکستان نے ہمیشہ امن چاہا ہے. جی. ابھی جو جتنی ہماری سفارتی ایکٹیویٹیز تھیں، ہمارے فورن آفس سے لے کے ہماری سیاسی قیادت تک اور ملٹری قیادت تک، سب کی جتنی بھی ایفرٹس اور موومنٹ، سفر اور ملاقاتیں تھیں وہ امن کے لیے تھیں، پیغام امن کا تھا. اور اب بھی جو ہماری جو ایک نیا مشن ابھی چلا ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی کو ہم امن کے لیے استعمال کریں، پانی کو جنگ کا آلہ نہیں بنائیں. صحیح. جتنا مثبت کردار پاکستان پچھلے عرصے میں دے رہا ہے، اور سیاسی قیادتیں ساتھ ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، ہمارا جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، فورن آفس کی جو ایفرٹس ہیں، اس کو اگر ہم اگنور نہیں کر سکتے اس وقت. صحیح. یہ ایک مجموعی کوشش ہے جس میں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی قیادت کافی سے زیادہ محنت. اور میں نے ان کو دیکھا ہے جب جمہور باشخان جب اردوان صاحب پاکستان آئے تھے تب ان کی محنت دیکھی، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، ان کی کوششیں تب دیکھیں. جب یہ آذربائیجان ہم لوگ اکٹھے گئے وہاں پہ ان کی محنت دیکھی. 2 دن یہ مسلسل ملاقاتیں کرتے رہے، اداروں میں گئے، لوگوں سے ملے، وقت ضائع نہیں کرتے. یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. شہباز شریف صاحب تو نام ہی ہے کہ کام ڈیلیور کرنے، اور نظام کو ایسے بن گیا اس وقت پاکستان میں کہ ہر ایک بندے کو وہاں پہ رکھ دیا کہ اپنا کام آزادی سے کر رہا ہے. یہ نہیں کہ رش ایک جگہ جا رہا ہے وہ ایک جگہ بیٹھا ہے. اب جیسے کہ جاتے ہیں جو کامرس منسٹرز ہوتے ہیں وہ کہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں، مواصلات کے منسٹر کسی اور جگہ گئے ملاقاتوں کے لیے گئے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب وہ کسی اور جگہ گئے ہوتے ہیں. تو ہر طرف کام چل رہا ہوتا ہے. ابھی جلد ہی شافع صاحب کی جو ہے وہ دورہ متوقع ہے ترکی کا اور آذربائیجان کا، جو صرف پنجاب کو لے کے ہے، جو ان کے فری زون، اسپیشل زون اور پروڈکشن کے لیے ہے وہ متوقع ہے.
صالح صاحب کا متوقع ہے کیونکہ ترکی سے اور دوسرے عرب ممالک سے ہیومن ریسورس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک. اس کے لیے کچھ معاہدے انشاءاللہ اگلے کچھ ماہ میں متوقع ہیں ان مارکیٹوں میں جہاں پہ پہلے نہیں, جیسے بیلاروس میں بھی 2 لاکھ لوگوں کی درخواست کی ہے پاکستان سے, بیلاروس نے, اور وہ ایم او یو سائن ہو گیا ہے. امید ہے جلدی ترکی کے ساتھ بھی ایک ایم او یو سائن ہو جائے گا. ان کا کام نظر آتا ہے. یہ وہ کام ہے جو ہمیشہ ترکی کے ادارے شکایت کرتے تھے کہ دوست ملک ہیں, ہمارے آپس میں معاہدے نہیں ہیں, ہمارا آپس میں رابطہ نہیں ہے. ہمارا ایک پروفیشنل ٹریڈ ایگریمنٹ ہو چکا ہے ترکی کے ساتھ, اب ہمارا اسپیشل ایگریمنٹس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے ہیومن ریسورس کے لیے ترکی کے ساتھ, جو ترکی کے لیے بھی ایک نیا, کیونکہ ترکی میں جاب اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں ابھی, اور پاکستانی جائیں گے وہاں پر, بلو کالر بھی بڑھ رہی ہیں, وائٹ کالر کی بھی انشاءاللہ کیپیسٹی بنے گی. یہ ایک رواج ہوتا ہے, ایک دفعہ کھلتا ہے تو پھر رواج بن جاتا ہے, لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں. اس اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب جی بالکل کام کر رہے ہیں. اور ایون میری کونسلٹ میں ملاقات ہوئی ہمارے کونسل جنرل صاحب کے ساتھ, نعمان صاحب کے ساتھ, وہ لوگ اس کے اوپر پورا ڈاکومنٹ, آذربائیجان کے پاکستان کی کونسل استنبول کے اندر, وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس پر پراپر کام کر رہے ہیں, دستاویز بنا رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں. جلد ہی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو دوست ممالک کے ساتھ پہلے نہیں ہوئی. ہم نے اس مارکیٹ کو ہیومن ریسورس کے لیے, آئی ٹی کی ٹرانسفر کے لیے, پارٹنرشپ کے لیے نظر انداز ہی کہہ سکتے رکھا ہوا تھا. اب وہ عملی طور پہ وہاں پہ یہ کام ایسے ہیں جو آپ کو آج نظر نہیں آئیں گے, یہ اس کا نتائج آپ کو آنے والے وقتوں میں نظر آئیں گے اور نظر آتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے کافی کچھ ہو رہا ہے. ابھی پارلیمنٹری کمیٹی میں سید گیلانی صاحب ہیں, وہ ہمارے پاس آذربائیجان ہاؤس خود آئے, اپنے لوگوں کو لے کے آئے کہ آپ کو جو مشکلات ہیں ہمیں بتائیں, ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. تو آپ کو یہ معاہدے اور تصاویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف فوٹو سیشن نہیں ہے, میں اس کا ذاتی طور پہ گواہ ہوں, ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں کام ہو رہا ہے جو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے, حکومتی معاملات ہوتے ہیں, اس میں برابری پہ کام بھی چل رہا ہے, تحقیق بھی ہو رہی ہے, تجربے بھی ہو رہے ہیں اور پروڈکشن بھی چل رہی ہے. پاکستان دفاع میں, پروڈکشن میں, ہیومن ریسورس میں, ٹیکنالوجی میں بہت مضبوط ہاتھوں میں اور بہت تیزی سے اس کی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ جو آپ کو تعلقات نظر آ رہے ہیں یہ صرف باتوں کے نہیں ہیں, ہم نے کچھ کیا ہے تو یہ تعلقات. آپ آذربائیجان بھی گئے تھے پرائم منسٹر صاحب؟ جی میں ان کے ساتھ فیبرری میں گیا تھا, اور اس میں ان کے ساتھ پوری ٹیم ان کی گئی تھی, جس میں ساگڈار صاحب تھے, عطا اللہ طاہر صاحب تھے, اس میں علیم خان صاحب تھے, اس میں جام کمال صاحب تھے. آپ یقین کریں یہ تمام 3 ٹیمیں تھیں جو اپنی اپنی منسٹری میں جا کے کام کر رہی تھیں, کچھ وقت کے لیے ملتے تھے پھر کام پہ چل جاتے تھے. شہباز شریف صاحب کام ہی لینا چاہتے ہیں, یہ اس پر پرویز بشیر صاحب کا کمنٹ لے لیتے ہیں. ہم عملی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو معیشت کی بحالی کا سفر شروع کیا تھا اس کے نتائج کافی میچور ہوتا جا رہا ہے. جو خرابیاں پیدا کی تھیں پچھلی حکومت نے اس کو کافی حد تک دور کر دیا گیا ہے. ایک تو معیشت اس کو کافی حد تک بحال کر دیا گیا ہے, ابھی اور ہونی ہے. ٹھیک. اب زر مبادلہ کے ذخائر کل میں پڑھ رہا تھا $20 ارب تک پہنچ گئے ہیں. دوسری خرابی جو پیدا کی تھی انہوں نے, ایک تو معیشت کی خرابی پیدا کی تھی. آپ کو یاد ہے کہ آپ بات کریں دوست ممالک سے تعلقات, جو ممالک خارجہ, یہی میں آ رہا تھا, انہوں نے کون سا ملک تھا جس سے خرابی, ہمارا کون سا دوست ملک تھا جس سے انہوں نے بگاڑ پیدا نہیں کر دیا. اس میں بانی پیٹے, چائنا سی پیک کو خراب کر دیا, سعودی عرب سے تعلقات خراب ہو گئے, یو اے ای سے, ترکیہ سے بھی خراب ہو گئے, اس کو بھی کوئی نہ کوئی شکایت پیدا ہو گئی. امریکہ سے کہ جی فون نہیں آتا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حالات بہتر ہو رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمیں اس پہ متحد بھی ہونا ہوگا اور پوری کوشش کرنی ہوگی کہ کوئی مخالفت کوئی ایسی نہ ہو جائے کہ یہ اس کے اندر رکھنا پڑ جائے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کس چیز کی, جب بھی ملک میں ترقی کی بات ہوتی ہے تو تحریک, جب بھی ترقی کی بات ہوتی ہے, آپ نے صحیح کہا, پی ٹی آئی ہمیشہ رکاوٹ ڈالتی ہے, چاہے وہ چائنا کا صدر آ رہا ہو, چاہے کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, ہمارے یہاں جو ہے پذیرائی ہو رہی ہو دوسرے ملکوں میں. اب پذیرائی سے بڑھ کے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس تحریک سے نبٹنا ہے, کیونکہ اس معیشت کو ہم نے خراب نہیں ہونے دینا. جو خارجہ پالیسی کا جو ایک ہمیں ایڈوانٹیج ملا ہے
اس کو خراب نہیں ہونے دینا. صحیح. تو یہ سب کا کام ہے. یہ جو فیلڈ مارشل SIFC جو ہے جی یہ اس نے بہترین کام کیے ہیں ساتھ مل کے, اور اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو سسٹم ہے اس کا اعتماد ملا ہے ہمیں, دوسرے ملکوں سے بھی ملا ہے, جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان سے بھی ملا ہے. جی تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو کسی طریقے سے ایسا کرنا چاہیے کہ ٹھیک رکھنا نہ پڑے. صحیح, رکھنا نہ پڑے. ہاں جی. اب اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بات کریں تو اٹلی میں جو ہمارے قمر ریاض خان صاحب موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے بات سنی ہوگی کہ اب رکھنا نہ پڑے, کیونکہ جب بھی پاکستان میں امن آتا ہے, خوشحالی آتی ہے, ترقی کی بات ہوتی ہے, اور اب خصوصاً وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہمیں ایفرٹس بھی نظر آ رہی ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے آپ اٹلی میں ہیں تو کیا رائے ہے اب, کیونکہ پھر ایک دفعہ دوبارہ تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے, کیسے دیکھنے سے اوورسیز پاکستانی؟ دیکھیں یہاں پہ اوورسیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر یہ ابھی اویئرنیس آ رہی ہے کہ جس طرح کے ہمارے جو دیگر دو ساتھی ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ واقعی پاکستان کے اندر تو پالیسیوں کا جو تسلسل ہے, اور خاص کر وہ پالیسیز جس کے اندر پاکستان اور عوام پاکستان کا مفاد ہے, ان کا تسلسل بہت زیادہ ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی ہے, تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ الحمدللہ اڑان بھر رہی ہے. خارجہ پالیسی جس طرح ہمارے جو دیگر کولیگز ہیں انہوں نے فرمایا کہ تمام دوست ممالک جو ہیں وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, نہ کہ کمی ہو رہی ہے. صحیح, یہ اور یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اور دیکھیں جس طرح شہباز صاحب کی عمر ہے اور وہ اپنی جو صحت کے حوالے سے مسائل ہیں اس کو بلائے طاق رکھتے ہوئے دن رات کام کر رہے ہیں. تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے اندر یہ جو ابھی یہ غبار نیا انہوں نے شوشے چھوڑا ہے اس کا تحریک کا, میں سمجھتا ہوں اس غبارے میں الحمدللہ ہوا بھرنے سے پہلے ہی ہوا نکل گئی ہوئی ہے, لیک ہو گئی ہے بلکہ ہوا نا. اوورسیز پاکستانی بالکل لا تعلق ہیں جو, اور یہ میں آپ کو کیٹیگریلی بتا رہا ہوں, وہاں پہ پاکستان میں بھی کوئی تحریک نہیں چلے گی اور نہ ان میں دم ہم ہے, اس لیے کہ اب عوام کو ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ نظر آ گیا ہے. کبھی یہ IMF کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ پیسے نہ دیے جائیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. کیا پاکستان کے ساتھ یہ محبت ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹی سو کالڈ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کے اور پاکستان کی ریاست کے خلاف جو عالمی ادارے ہیں ان کو لکھے کہ ان کو پیسے نہ دیں تاکہ پاکستان, میرے منہ میں حق کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو پاکستان ہے یہ پاکستانی کی امید کا مرکز نہیں ہے. یہ پاکستان نے ابھی یہ جو موجودہ کرائسس ہیں اسرائیل اور ایران کا, اسرائیل اور لبنان کا, اسرائیل اور فلسطین اور غزہ کا, پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, یہ مجھے کہنے میں کوئی ہار نہیں ہے کہ پاکستان عالم اسلام کو لیڈ کر رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ اس کا کریڈٹ جو ہے ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو, اور میں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے جو محسن پاکستان ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور ان کی جو دیگر ٹیم ہے, ان کے ساتھ جو دیگر سائنسدان تھے, اور ان کے ساتھ جو ہماری پولیٹیکل قیادت تھی جنہوں نے ہمارے ایٹمی جو ایک پروسیس تھا اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا, جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا دیگر جو حکومتیں آئیں, اور جناب محمد نواز شریف صاحب, کہ ان کی قیادت میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کو یہ نظر آیا کہ ہم نے اس ملک کے خلاف جو ہے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا, کیونکہ ان کے پاس اپنا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جب اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھیں یہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران ان کے اندر بہت زیادہ یہ اس چیز کی اویئرنیس آئی ہے کہ پاکستان کسی مزید انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. جی بہت بہت شکریہ قمر ریاض خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ عدیل شجاع بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب, لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین
آج کے پروگرام میں پاکستان میں جو تاریخ کی ریکارڈ ترسیلات زر اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی. اوورسیز پاکستان کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف پر جو ان کا اعتماد ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی. اور آپ نے سنا ان سب کی ایک ہی بات کہنا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.